एक मिनट राव साहब, आपकी बात मैं सुनूंगा, सारी सुनूंगा। मुझे पता था तकरीर आई है कि जी गंदम की कीमत तय नहीं हुई, अब गन्ने की कीमत तय हो, गन्ने की हमने इस शोबे के साथ इंसाफ नहीं किया के लिए वो सर मंडाते ही औले पड़े। हमारी किस्मत इस तरह की थी कि बारिशों ने आन घेरा, फ्लड जिस तरह सूबह सिंध था उसके 23 डिस्ट्रिक्ट जनाब, बलोचिस्तान की पूरी नसीराबाद डिवीजन, उसके बलोचिस्तान में लसबेला का जिला, एक्सट्रीम अपर पोर्शंस उसी के में जो मामलात हुए ये, और पंजाब के भी 2 जिला, जनूबी पंजाब के 2 जिला, एक डेरा गाजी खान और एक, अब सिंध के अंदर 100% कॉटन क्रॉप जो है वो तबाह हो गई, सबकी खजूर की क्रॉप तबाह हो गई कि महकमा ज़राअत डिवॉल्व हो चुका है। सेकेंड हैंड ट्रैक्टर मजबूर होकर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर के इंपोर्ट की इजाजत दी है कि हम उसको ट्रैक्टर नहीं देते। बैंक्स को अगर कहा जाए कि देखिए आज डीएपी शॉर्ट नहीं है, डीएपी हमने 5 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक के अपने ही फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के एक प्रोजेक्ट से निकालकर, लेकिन जनाब स्पीकर ये भी एक अटल हकीकत है कि हमने साल हा साल से ये बात करना बड़ा आसान है कि जी गंदम की कीमत तय नहीं हुई, अभी तक सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं हुई, गंदम की सोइंग हो गई है, अभी तक काश्तकार जो है वो उसको यही नहीं पता कि उसकी गंदम कितने में उठनी है, कितने में खरीदी जानी है, गन्ने की कीमत तय हो, गन्ने की कीमत का नहीं पता, शुगर मिलें नहीं चल रही। लेकिन जनाबे वाला इस पर थोड़ा सा अगर ठंडे दिल से गौर करें और यही साहबान गौर करें, ये सारे बहुत बड़े प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि किसी हुकूमत में भी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हमने इस शोबे के साथ इंसाफ नहीं किया, ना चाहते हुए भी नहीं किया और चाहते हुए भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजूहत अब मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊँ कि जी पिछली हुकूमत ने यह कर दिया, उससे पिछली हुकूमत ने, मैंने अपनी होश में हर हुकूमत में एक किसान पैकेज आते देखा है, ये सारे वाकिफ होंगे, इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसी हुकूमत गुजरी हो जिसमें किसान पैकेज ना आया हो। लेकिन वो ये भी मैं मानने को तैयार हूं कि जिस हुकूमत ने भी किसान पैकेज दिया होगा उन्होंने बड़ी नेक नीति के साथ दिया होगा, उन्होंने एक गुडविल क्रिएट करने के लिए दिया होगा कि अवाम में हमारी एक गुडविल क्रिएट हो, अवाम हमें अच्छा समझे, काश्तकार आदमी हमें अच्छा समझे, एक मज़ारा, एक हारी, एक जमींदार जो है उसके अंदर हमारी एक नेक नामी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी उसके रीजंस थे वो ये काम जो है वो ना हो सका। इस दफ़ा उम्मीद थी, जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑफिस टेक ओवर किया, मुझे उन्होंने बुलवाया, उन्होंने मुझे बुलवा कर कहा कि यार ये सिर्फ 2 शोबे ऐसे हैं हमारे पास, चूंकि ये आखिरी इलेक्शन का साल है, हमने कुछ ना कुछ करना है, 2 शोबे ऐसे हैं अगर इनमें मेहनत की जाए तो पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एक महकमा ज़राअत और एक आईटी के मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने बुलवाया, मैं उनके साथ था उसी मीटिंग में। उन्होंने बरमला कहा उनको भी कि भाई जितने पैसे आपको चाहिए आप मुझसे लें, लेकिन खुदा के लिए आईटी का आप जो है ना वो ये करें। लेकिन बहरहाल वो उसका जवाब बेहतर वो खुद दे सकते हैं। महकमा ज़राअत के हद तक उन्होंने मुझे कहा कि आप एक पैकेज बनाएं काश्तकार की बेहतरी के लिए। वो सर मंडाते ही औले पड़े। हमारी किस्मत इस तरह की थी कि बारिशों ने आन घेरा, फ्लड्स ने आन घेरा, वो जो हमारी अर्ली क्रॉप्स की वो जो सूबे थे, जिस तरह सूबे सिंध था उसके 23 डिस्ट्रिक्ट, जनाब स्पीकर ये सब जानते हैं कि 23 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड हिट और रेन हिट के अंदर आ गए। बलोचिस्तान की पूरी नसीराबाद डिवीजन, उसके 5 जिला, बलोचिस्तान में लसबेला का जिला, बलोचिस्तान के एक्सट्रीम अपर पोर्शंस, उसके बाद केपीके में जो मामलात हुए ये डेरा इस्माइल खान टांक में, और पंजाब के भी 2 जिला, जनूबी पंजाब के 2 जिला, एक डेरा गाजी खान और एक, ये फ्लड हिट्स आए। सारी की सारी गवर्नमेंट की जितनी मशीनरी थी वो इस काम पे लग गई कि हमने लोगों को रिलीफ किस तरह देना है, जो लोग डिसलोकेट हुए हैं हमने उनको वापस किस तरह घरों में पहुंचाना है, और जितना लॉस, अब आप देखें जनाब स्पीकर कितनी बड़ी बदकिस्मती थी हमारी कि हम लॉस को असेस ही नहीं कर पाते थे। पानी खड़ा हुआ था, जब तक पानी नीचे जाता
اس کے بعد ہم نے ایسیس کرنا تھا کہ ہمیں نقصان ہوا. اب سندھ کے اندر 100% کاٹن کراپ جو ہے وہ تباہ ہو گئی. 100% آپ کی کھجور کی کراپ تباہ ہو گئی. کوئی کراپ ایسی نہیں ہے سندھ میں جو اگر 50% سے زیادہ, پارشیلی ہر کراپ تباہ ہوئی. آپ کا رائس تباہ ہوا, آپ کا گنا تباہ ہوا, آپ کے باقی تمام معاملات تباہ ہوئے. اس کے بعد ہم نے پھر سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب اس میں کیا کریں. کسان پیکیج بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ واقعی کسان پیکیج ڈیلے ہوا ہے, لیکن ہم ان کی ریہیبلیٹیشن سوچتے, ہم ان کو انسانی زندگیاں بچانے والا مسئلہ جناب اسپیکر یہ. اور ایک سب سے بڑی اس میں جو مذہقہ خیز تو نہیں کہنی چاہیے, بدقسمتی کی بات ہے کہ محکمہ زراعت ڈیوالو ہو چکا ہے. محکمہ زراعت اب یہ صوبائی اختیار ہے, اب صوبوں کا اختیار ہے, وفاقی حکومت کا اختیار نہیں ہے. دس از اے ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹ. اس کے باوجود فوڈ سیکورٹی کے نام پہ, کہ فوڈ سیکورٹی چونکہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بعد بیٹھ کر اپنے سٹاکس کو ہم نے اکٹھا کیا. میں نے پاسکو کے ساتھ میٹنگز کی, میں نے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ میٹنگز کی. ابھی میرے ایک فاضل رکن, میرے ایک انتہائی قابل احترام ممبر کہہ رہے تھے کہ ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اتنی گندم امپورٹ کر لیں گے. نہیں واللہ نہیں, اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے. ہم تو انتہائی شرمساری سے رو بھی نہیں سکتے, ہنس بھی نہیں سکتے. یہ ایگریکلچر گروئنگ, اب یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ سال پیچھے چلے جائیں آپ, کچھ سال پیچھے, زیادہ نہ جائیں آپ, کچھ سال پیچھے چلے جائیں. وی ور ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری جناب اسپیکر, وی ور کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری. یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ 8-10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ہم کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتے تھے, ہم ویٹ بھی ایکسپورٹ کرتے تھے. آج یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ وہ شعبہ جس کو ہم کہتے تھے کہ جی یہ دس از این ایگرو بیسڈ اکانومی, پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پہ ہے, پاکستان میں زراعت ہوگی تو معیشت جو ہے وہ اس کی سروائیو کرے گی. اور آج بھی آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ فگرز ایز آف ٹوڈے, لیکن کتنی بدقسمتی ہے, آج بھی آپ اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھ لیں جناب اسپیکر, آج بھی آپ کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں, they are the major shareholders in your foreign exchange. آج بھی. اور ہم نے اتنا زور لگایا ہے لیکن انفارچونیٹلی ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اب پچھلے سال کا جناب اسپیکر فارن ایکسچینج کا عالم یہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارے یا اس حکومت کے ذمے ان کے حصے میں جو فارن ایکسچینج آئی تھی, اس کا تو طریقہ کار یہ ہے, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, ہے تو غلط بات, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح الماری کھولا کریں, فارن ایکسچینج کو دیکھا کریں کہ ہاں بھی پڑی ہوئی ہے, پھر بند کر دیا کریں. لیکن ان حالات میں بھی 4.5 بلین ڈالرز آپ کی آئل سیڈز کا امپورٹ بل ہے, جو اس سال جناب اسپیکر 6 بلین ڈالرز پہ چلا جائے گا. آپ کی ویٹ کی امپورٹ 3 ملین میٹرک ٹن, ہم نے یہ رشین اور یوکرین وار کے باعث ہمیں پتا ہے کہ افغانستان کی اور باقی سینٹرل ایشین سٹیٹس کی جہاں پر گندم نہیں ہوتی, ان کا ٹوٹل ریلائنس پاکستان کے اوپر ہونا ہے. ہم نے ہر چیز کو سامنے رکھا, ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کی ڈیمانڈ پوری کی, ہم نے بلوچستان کی ڈیمانڈ پوری کی, ہم نے سندھ کی ڈیمانڈ. اور اس پہ دیکھیں ایک اور مطلب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ پنجاب نے ہمیں لیٹلی, یہ آج سے کوئی 15-20 روز پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو 1 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے نا وہ ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے یا ہمیں امپورٹ کر کے دیں. ان کو ہم 5 لاکھ ٹن پہ لے کے آئے, 1 ملین میٹرک ٹن سے. ہم نے کہا بھی ہم دیتے ہیں, فوڈ سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے, ہم کیوں نہیں دیں گے, اس کے باوجود کہ ان کے پاس فوڈ سٹاکس ہیں. ہم نے بلوچستان کو ایکسٹرا ویٹ کی کمٹمنٹ کی, ہم نے کے پی کے کی ساری ڈیمانڈ پوری کی, ہم نے سندھ کی ڈیمانڈ پوری کی. اور جناب اسپیکر آپ ایک اور, ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے, جتنے پروگریسو گروز ہیں ان کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ آپ کی جتنی ویٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے اس ملک میں, یہ مجھے اٹھ کر بتائے, کوئی فاضل ممبر ہمت کرے اٹھ کر بتائے, اس کا 20% چاروں صوبوں میں صرف 20% گندم ہے جو گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے, باقی 80% گندم پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہے. 80% گندم. We are self-sufficient, even today we are self-sufficient.
اب وہ گندم کہاں جاتی ہے, کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اگر تو فیڈرل گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے تو ہماری جھولی میں ڈالیں. اگر یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور صوبوں نے کنٹرول کرنا ہے تو خدا کے لیے ترس کھائیں ان لوگوں پر. یہ کوئی ہمت نہیں کہ جب میرے پاس کاشتکار بھائی آتے ہیں, میرا بھی دل کرتا ہے, میں بھی ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں, میرا بھی دل کرتا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ 2200 روپے سے وہ چلی جا 6000 روپے 7000 روپے. لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو شہری آبادی ہیں, کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, اور شہری جتنے ہماری آبادیاں ہیں جہاں پر مزدور دیہڑی دار صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے, وہ شام کو 3000 3200 3300 کا تھیلا آٹے کا بچوں کے لیے کیسے لے کے جائے گا, کس طرح لے کر جائے گا؟ ہر چیز کو ہم نے چیک اینڈ بیلنس کے اندر رکھنا ہے, اور ہم یقین کریں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں. سپورٹ پرائس ہم نے طے کر لی. سپورٹ پرائس میں پریس کانفرنس کرنے لگا تھا, لیکن وہ چونکہ کیبنٹ میں تھرو سرکولیشن سپورٹ پرائس چل رہی تھی, لیکن ایک ہمارے بڑے ہی فاضل ممبر نے, کیبنٹ کے کولیگ نے لکھا کہ جی اس کو سرکولیشن میں نہ لائیں, آپ اس کو کیبنٹ کی ایک ریگولر میٹنگ میں ڈسکس کریں. اب صبح سنا ہے کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, تو صبح انشاءاللہ تعالی وی ول ڈسکس اٹ دیر. اس کے بعد اب یہ پیکج کی بات ہوئی. اب پیکج میں میری بات سن لیں. جس ملک میں جناب اسپیکر 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کا ٹریکٹر ہو جائے, اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہو کہ کاشتکاری ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہو کہ پروڈکٹیویٹی انہانس ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہو کہ کراپس کی ییلڈ جو ہے وہ بہتر ہوگی؟ ہم نے ان دو کمپنیاں جو ہیں, جو دو مینوفیکچرنگ کمپنیاں جن کے پاس لائسنس ہے پاکستان میں, ان کی منتیں کی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے. ان کے ساتھ بارہا انہوں نے برملا کہا کہ جی ہم نے اس کو سستا نہیں کرنا, ہم افورڈ نہیں کر پاتے. اس کے بعد ہم نے ایک تھرڈ پلیئر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے, آج وہ انڈسٹریز منسٹر یہاں پر ہوتے تو وہ آپ کو اس کا بہتر جواب دے سکتے تھے. آج بھی میرے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, بیلارس ڈائریکٹر کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو ہم لائسنس دے رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا کمپٹیشن بڑھے. اور صرف اس پہ نہیں رہے وزیر اعظم, انہوں نے سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر مجبور ہو کر سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر کے امپورٹ کی اجازت دی ہے کہ 5 سال تک پرانا ٹریکٹر جو ہے وہ جو کاشتکار چاہے, جو ہاری چاہے, جو مزارہ چاہے وہ امپورٹ کرے. اور انشاءاللہ تعالی جس دن وہ ٹریکٹر اس مارکیٹ میں آ گئے, ان کے ریٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ان کے دماغ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ان کی سوچ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ مثبت راہوں پر بھی چلنا شروع ہو جائے گی. بدقسمتی ہے, منوپلی ہے, جتنا دل کرے. اب ایک آدمی, ایک تو چلو ایک زمیندار ہے, ایک وہ آدمی ہے جو میری زمین لے کر کاشت کر رہا ہے, وہ ٹریکٹر لے گا تو کیا کرے گا؟ یہاں تک ان کے اوپر ایلیگیشنز لگی کہ جناب یہ ٹریکٹر جو لیا جاتا ہے یہ تو جی سارا دن اینٹیں اور ریت ڈھوتے. اور میں نے کہا عقل کے اندھو, ٹریکٹر ایک واحد چیز ہے جو سوائے زمیندارے میں اور کہیں یوز نہیں ہوتا, اور کچھ 24 گھنٹے 12 مہینے تو زمیندارے میں ٹریکٹر انوالو نہیں ہوتے. اور اگر ایک غریب آدمی فراغت کے دنوں میں اپنی دھیڑی لگاتا ہے اینٹیں ڈھو کر یا ریت ڈھو کر, تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ہم نے گاڑی لیز کرنی ہو تو ہمیں مرسیڈیز کی بھی کار فائنانسنگ مل جاتی ہے. ہم نے گاڑی لیز کرنی ہو تو ہم اپنے بزنس ایڈریس کے اوپر ہم بڑی سے بڑی جیپ لیز کر لیتے ہیں. لیکن جب ٹریکٹر کی لیز آتی ہے, وہ اپنا ایک مربع زمین بھی دیتا ہے جو کم از کم 20-25 لاکھ روپے ایکڑ کی زمین ہے, ہم اس کو ٹریکٹر نہیں دیتے. بینکس کو اگر کہا جائے کہ بھائی یہ دس از دی اماؤنٹ جو آپ نے ڈسپرس کرنی ہے ایگریکلچر لون میں, ایگریکلچر لون میں یہ پابندی لگائی جاتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے. آپ کچھ کوئی آدمی ان میں سے کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کتنے پیسے ہیں جو کاشتکار تک پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچتے. جناب اسپیکر, لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں, میں ایک مؤثر آدمی ہوں, میں وزیر ہوں, میں MNA ہوں, میں نے ہی وہ لون لے لینا ہے. اپنی بچی کی شادی کر لینی ہے, بچے کی شادی کر لینی ہے, کوئی کوٹھی بنا لوں گا, کوئی 2 گاڑیاں لے لوں گا. یہی ہوتا ہے ADB زرعی لونز کے ساتھ. کاشتکار تک وہ لون نہیں پہنچتا. یہ بھی اس دفعہ ہم نے اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے کمرشل بینکس کو اس کو ہم نے مجبور کر رہے ہیں کہ ایسے رولز بنائیں کہ کاشتکار کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہو, کاشتکار اس سے مستفید ہو. جناب اسپیکر, اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. اب آپ حیران ہوں گے, اب یہ DAP کی بات ہوئی, یہ سب کو پتا ہے جو ذمہ دارہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ
14,000 14,500 سے ڈی اے پی نیچے آنا شروع ہوئی ہے۔ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا چونکہ یہ شعبہ ہے، لیکن میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے متعلقہ بھی ہے انڈائریکٹلی، ان کے ساتھ میٹنگز کر کے پرائم منسٹر صاحب نے 2500 روپیہ ان کی قیمت لیس کی، نیچے لے کر آئے۔ آج دیکھیں، آج ڈی اے پی شارٹ نہیں ہے، ڈی اے پی از اویلیبل ان دی مارکیٹ۔ ایک منٹ راؤ صاحب، آپ کی بات میں سنوں گا، ساری سنوں گا، مجھے پتا تھا تقریر آئی ہے، پر ایک منٹ کھلو جاؤ ذرا۔ ہاں، صرف گزارش یہ ہے، سیم از دی کیس آف یوریا۔ دیکھیں، باہر بیٹھ کر، میرے بھائی ہیں، باہر بیٹھ کر بات کرنا، اعتراض کرنا از ویری ایزی، اٹ از ڈیم ایزی کہ ہم کسی کے اوپر آ کر آبجیکشن لگا دیں، لیکن when you will step in somebody else's shoes then you will realize کہ نہیں، اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ اب یہ ویٹ سیڈ تھا، فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی بات تھی، ہم نے 5 ارب روپیہ ورلڈ بینک کے اپنے ہی فوڈ سیکورٹی منسٹری کے ایک پروجیکٹ سے نکال کر پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ یہ ری اپروپریٹ کرو، اور یہ سندھ میں اور بلوچستان میں اور جتنے بھی کے پی کے اور پنجاب میں فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، فری آف کاسٹ یہ دیا جائے۔ ہم نے 5 ارب روپے ری اپروپریٹ کیا۔ جب وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا یار یہ بہت تھوڑا ہے۔ 5 ارب روپیہ انہوں نے اپنی طرف سے پی ایس ڈی پی کے جو سلو موونگ پروجیکٹس تھے ان کو ختم کر کے یا ان کو ڈیفر کر کے اگلے سال پہ انہوں نے کہا 5 ارب روپے اور دیا جائے۔ اب سندھ کی سوئنگ ہوتی ہے 1 مہینہ ارلی، وہ یہ ساری موڈیلٹیز طے کرتے کرتے پہلے دن ہی 2 صوبوں نے کہا، پنجاب اور کے پی کے نے کہ جی ہم نے تو اس کا شیئر ہولڈر، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 50% پیسے آپ دیں گے، 50% پیسے ہم دیں گے۔ اس کے بعد سندھ نے ہمیں خط لکھ کے دیا کہ جی یہ ہمیں کیش دیں، ہم اپنے، کیونکہ ہمارے ہاں گندم کی کاشت ہو چکی ہے، آپ ہمیں کیش دیں تاکہ ہم باقی فردر سٹیج کے اوپر ڈی اے پی میں یا یوریا میں یا کسی اور چیز میں ہم اپنے کاشتکار کو اسسٹ کر لیں گے۔ اب ہمیں ویٹ سیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ میٹنگ پھر ہم نے کل رکھی ہوئی ہے، وہ ہم ایک اور سمری تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یوریا میں سبسڈی دے سکتے ہیں، اور وہ یوریا کی سبسڈی جو ہے وہ کرے۔ اب آ جائے شوگر کے اوپر، جناب والا، مجھے شوگر کا ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی انڈسٹریز منسٹری کا سبجیکٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ چونکہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے لہٰذا میں کام کرنے سے قاصر ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ ٹرانسفر کر دیا فوڈ سیکورٹی منسٹری میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ نہ میری شوگر مل ہے، نہ ہی میں کوئی گنے کا کوئی اتنا بڑا کاشتکار ہوں، نہ مجھے کوئی ان سے مسئلہ ہے کہ یہ گندم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیوں کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا، میرا ایک مسئلہ ضرور ہے، دیٹ از فوڈ سیکیورٹی۔ آئی ہیو ٹو انشور اٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج مجھے سٹاکس بتائے بغیر، آج آپ مجھے سٹاکس کی ویریفیکیشن کروائے بغیر آپ مجھ سے شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت لیں، اور 2 مہینے کے بعد اس ملک میں چینی کم ہو۔ میں آج اس فلور پہ اعلان کروں نا کہ میں اتنے ٹن شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صبح 25 سے 30 روپے چینی مہنگی ہو جائے گی۔ صبح، دیر سے نہیں ہوگی، صبح اعلان کے فوراً بعد یہ چینی مہنگی ہو جائے گی۔ آپ خدا کا خوف کرو، تھوڑا سا غریب آدمی کے اوپر ترس کھاؤ، تھوڑا سا اس ملک کے عوام آگئی مہنگائی کی چکنی میں پس چکے ہیں، آگئی وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم برے بنتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ شوگر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ فزیکل مجھے گوڈاؤنز میں مجھے آپ شوگر کے سٹاکس کی ویریفیکیشن کروا دیں، آئی ایم ریڈی، مجھے آپ کروا دیں۔ ڈی سی لکھ کر دے، متعلقہ ڈی سی اگر باولپور ضلع میں شوگر مل ہے تو ڈی سی لکھ کے دے گا کہ جی میں نے ایک بوری چینی کی گنی ہے، میں یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ اتنی چینی اس مل میں اویلیبل ہے، اور اس کی ویریفیکیشن اس صوبے کا چیف سیکرٹری کرے گا۔ میرے سے صبح اجازت لے لیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دوں، 2 مہینے کے بعد میں وہ 3 گنا زیادہ قیمت پر امپورٹ کروں، اس کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے، اس کے بعد مقدمات کا سامنا ہو، اس کے بعد سکینڈلز بنے،
یہ ایٹ لیسٹ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, دس از ناٹ مائی اسٹائل جناب اسپیکر. میں نے تو 10 دفعہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ بہت ضروری ہے, آئی ایم ریڈی ٹو سرنڈر. مجھے کچھ میرا شوگر ایڈوائزری بورڈ سے واسطے ہی کو نہیں, یہ تو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا شعبہ تھا, ہمارے پاس آ گیا ہے, لیکن ٹل دی ٹائم یہ میرے پاس ہوگا, I will not violate the rules. I cannot even think of violating the rules. کہ میں کیسے کر سکتا ہوں ایک چیز جو میرے اختیار میں نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چینی کا فزیکلی چینی کے سٹاکس ہیں کتنے. ابھی تک ہم گندم کی, آپ یقین کریں کہ گندم میں بھی ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جس طرح کہ بھائی لوٹ کا بال ہے, چلو بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لو, بس آ جاؤ یہ اتنی گندم لے لو, اتنی گندم. یہی کل کچھ چینی کا حال ہونا ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو سندھ میں ایریا ریکور ہو رہا ہے جناب اسپیکر, ہم آلیو کے سیڈ کو, کیونکہ آلیو ایک ایسا کراپ ہے جو اگر زمین نہیں بھی تیار, زمین نہیں بھی ہموار, تو ہم جس طرح پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جی چھٹے سے بیج پھینک دیتے ہیں. آلیو وہ جو ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر آلیو کاشت ہو سکتا ہے, ہم وہاں پر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کاشتکاروں کو فری ہم آئل سیڈ دیں. اس کے لیے بھی ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں. ہم نے ہر شعبے سے منسلک, آپ کی سوچ ہوگی کہ کاٹن کے انٹرونشن پرائس ہم بڑھا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاٹن کا ایریا جو ڈکریز ہوا ہے, جس کو دوسرے کراپس نے ٹیک اوور کیا, مثلا میز, مثلا رائس, مثلا شوگر کین, یہ 3 کراپس ہیں جنہوں نے کاٹن کے ایریے کو ڈکریز کیا, اس کی جگہ انہوں نے لی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زمیندار کو دوبارہ راغب کریں کہ کاٹن کی طرف آؤ, کیونکہ کاٹن ایک ایسا کراپ ہے جس نے آپ کو بچانا ہے. ویٹ از یور فوڈ سیکورٹی. کاٹن از دی کراپ وچ ایڈز انٹو یور فارن ایکسچینج. تو یہ آپ اپنی طرف سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں جناب اسپیکر. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اعتقاد ہونا چاہیے, ان کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں تو نہ ان کی طرح بڑا زمیندار ہوں. واقعی میں بڑی دیانتداری سے آپ کو راجہ صاحب بتا رہا ہوں اسپیکر صاحب کہ میں تو ایک کاشتکار ہوں, بٹ آئی نو, آئی ایم ویل ورسڈ کہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر کم از کم میرے سے یہ توقع ضرور رکھیں کہ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے کسان, اب یہ اس کسان پیکج میں الیکٹریسٹی ٹیرف کا معاملہ تھا, اینڈ دے آل نو کہ اس ٹیرف میں 1600 کے قریب یہ سوری اپنا 16 روپے کا ان کو ایک یونٹ پڑ رہا تھا کہ کاشتکاروں نے سٹرائک کی, یہاں پر بھی آ کے دھرنے دیے. سارا پاور ڈویژن نے ہمیں سمری بھیجی کہ اگر آپ 1 روپے کا ریلیف دو گے تو 12 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی. 92 بلین روپیز کی سبسڈی از آلریڈی ریفلیکٹڈ ان یور بجٹ جناب اسپیکر. 92 بلین روپیز کی سبسڈی از آلریڈی ریفلیکٹڈ ان یور بجٹ. اگر آپ 2 روپے کی دو گے تو آپ کو 24 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی. پرائم منسٹر سیڈ نو, نتھنگ ڈوئنگ, جو مرضی ہو اس کو 13 روپے کے لے کے آؤ, 3 روپے کی سبسڈی دو کاشتکار کو کہ وہ اپنے ٹیوب ویل کے اوپر یہ سبسڈی جو ہے اس کو دی جائے اور ٹیوب ویلز کو سولرائز کرو. اب 15 لاکھ ٹیوب ویل ہیں ہمارے ہاں پورے پاکستان میں, جن میں سے 3 لاکھ ٹیوب ویل کو 2,90,91,000 ٹیوب ویل بجلی پہ چلتے ہیں, باقی ڈیزل پہ چلتے ہیں. اب ان 2,90,91,000 ٹیوب ویلز کو جو ہم نے we have to shift it on the solar system, we can't shift it overnight. لیکن یہ بھی ہم ارینج کر رہے ہیں کمرشل بینک سے تھرو اسٹیٹ بینک کہ کوئی ایسا سسٹم بنے کہ ہم اپنے کاشتکار کو کہیں کہ یار یہ 20% تم دے دو, 25% تم دے دو, باقی تمہیں بینک لون دے گا, 2 سال کے بعد تمہارا بجلی کے بل سے جان چھوٹ جائے گی, اپنی قسطیں اتارتے رہنا, اپنے آپ کو لون فری کر لینا. اب دس از دی میکسیمم وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم کریں گے جی. اس کے اوپر کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں قطعی طور کے اوپر کوئی ہماری طرف سے سستی یا کوتاہی ہے. یہ راؤ اجمل صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی یہ پیکج جو ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. یس, ہی از رائٹ, پیکج ڈیلے ہو رہا ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پیکج ڈیلے ہو رہا ہے. سب سے بڑا ہے یہ الیکٹریسٹی ٹیرف کا معاملہ. وی آر ورکنگ آن اٹ, پاور ڈویژن از ورکنگ آن اٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ از ورکنگ آن اٹ. کیونکہ ہمارا تو ایشو نہیں ہے نا جی, یہ تو بیسیکلی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا ہے اور پاور ڈویژن نے ہمیں
اس کی فیکچوئل پوزیشن آن گراؤنڈ پوزیشن بتانی ہے کہ جی یہ معاملات ہیں، اور فنانس ڈویژن نے بتانا ہے کہ جی یہ میری باسکٹ ہے، اس باسکٹ میں سے میں یہ اسپیئر کر سکتا ہوں یا نہیں. وہ جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آج کل پرسوں ان اے ویکس ٹائم دیٹ شیل بی نوٹیفائڈ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مسٹر